बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मिदहत उसकी क्यों ना करें हम, मिदहत का हकदार भी है बाद खुदा जो अपनी हदों में मालिक भी मुख्तार भी है। आज का ये दिन 12 रबीउल अव्वल का बिलखुसूस अगर हम दिन का हवाला लें तो ज़ाहिर पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और फिर जब हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो पूरी ज़िंदगी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी हयात तैयबा हमें ये मकसद देती है कि हम भी पूरी ज़िंदगी जो भी हमारी इस दुनिया में है उसको सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक गुजारें। लेकिन हम बहुत सारे जहाँ कामों में कमी बेशी कोताहियाँ करते हैं उसमें बिलखुसूस मुझे ऐसा लगता है कि अपने अखलाक में, अपने अतवार में, अपने अंदाज में, अपनी गुफ्तगू में, अपने रहन सहन में, इन सारी चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा रियाकारी तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भूल जाते हैं कि हम जिस नबी के उम्मती हैं, कम से कम उसकी हम खाक भी नहीं हो सकते, उस खाक की खाक भी नहीं हो सकते, लेकिन जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारने के उसूल बताए हैं, जिस तरह से अखलाकियात का दर्स दिया है, कम से कम उस पर अमल पैरा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आता है, उनका नाम नामी आता है तो उन पर दुरूद सलाम भेजते हैं, लेकिन जो हमारे अंदाज हैं, जो हमारी गुफ्तगू है, जो हमारा मयार है ज़िंदगी गुजारने का, वो बहुत पस्ती का शिकार नज़र आता है। या तो बहुत ज़्यादा हद तक एग्जैचुरेट किया हुआ है चीज़ों को, या बिल्कुल ही नफ़ी के मामलात हैं। तो मुझसे बेहतर गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने सोचा कि एक ऐसी शख्सियत को दावत दें जो कि ख़ुद भी ज़ाहिर है नौजवान हैं और उनकी अपनी एक मुदल्लल गुफ्तगू है और बहुत बेहतरीन गुफ्तगू फरमाते हैं। हम भी सीखते हैं, ज़ाहिर है कुछ नई चीज़ें हमें समझ आती हैं, लेकिन आज बिलखुसूस मैंने मुआशरती असास और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से इनको यहाँ पर ज़हमत दी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मौलाना आज़ाद जमील साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब कि आप तशरीफ़ लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? मौलाना साहब, बहुत सारी, ज़ाहिर है आप सामने होंगे तो बहुत सारी गुफ्तगू के पहलू निकलेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी, चलें हमने अपने आप को दिनों महीनों में ही बांट रखा है, हमें उसी पर इक्तफ़ा कर लेना चाहिए, लेकिन जब कोई खुसूसी दिन आता है तो हमें मेमोरीज रिकॉल करनी चाहिए। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तो मरते दम तक हमें उसके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए, लेकिन क्या आपको मौजूदा माशरे में ये झलक दिखाई देती है कि हम उसका अशर अशीर भी कर पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना मेरी बहन, हमें दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजा गया था शायद ही कि कोई उस मकसद से आशना है। यानी इस वक्त समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए, सही बात, जाना कहाँ है और हमें करना क्या था। हमसे पहले भी कौमें थी, दुरुस्त बात, और पहले अक़वाम में जो हालात रूनुमा हुए, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ जब लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो पिछली उम्मतें थी उसके तस्करे होते थे। असहाब रसूल बैठे हुए थे और तस्करा कर रहे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया कि अगर इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद होते तो वो मेरी शरीयत को फॉलो करते। तो जिसकी शरीयत को अंबिया ताज़ीम करे, जिस उम्मत के लिए अंबिया दुआएं करे, और फिर आखिरकार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होगी और वो तशरीफ़ लाएंगे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाया उम्मती के हैसियत से, तो ये एक एज़ाज़ इस उम्मत को हासिल हुआ। वो है ना कि जो दीन बड़ी शान से निकला था अरब से, परदेस पहुँच कर गरीबुल गुरबा है। तो हमने दीन को क्या बना दिया, हमने दीन को क्या पेश कर दिया, हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारे मेंबर से, हमारे मुख्तलिफ, चाहे वो हमारी इकॉनमी हो, चाहे हमारी एजुकेशन हो, हमारी लॉ हो। सना मेरी बहन, क्या जो देखें एक ख़ास स्पेसिफिक एक पॉइंट होता है, किसी भी कंपनी को ले लें कि भाई ये हमारे रूल्स हैं, अगर आप उससे हट के किसी भी कौम, किसी भी मुल्क के आइन कानून है, मुझे ये बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कानून दिया वो कानून सिर्फ इबादत नहीं है। हमारे यहाँ तो महज इबादत का कॉन्सेप्ट है, अच्छी बात, मामलात का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बहुत उम्दा बात है।
تو سنا ہم نے وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت سے بالا تر ہو کے امت کو دیں، وہ ہے معیشت، معاشرت۔ دیکھیں عبادات آپ نے مختصر کی ہے۔ جب آپ نماز پڑھاتے تھے انتہائی مختصر پڑھاتے تھے، آپ سے پوچھا جاتا تھا یا رسول اللہ نماز بڑی مختصر کر دی، کہ پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھیں تو بچوں کی رونے کی آواز آتی تھی، تو یہ تھوڑی دیر بھی بچوں کا ماؤں سے دور ہونا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو یعنی عبادت کو آپ نے مختصر کیا، معاملات کو آپ نے طول دے دی، اور ایسی مثال قائم کر دی، ایسی مثال کہ گویا کہ اس دنیا میں رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رہتی دنیا تک ایک مثال ہے، آئیڈیل ہے۔ دیکھیں اگر صورت کے اعتبار سے کسی کو لینا ہے تو آپ سے حسین کون، اخلاق کے اعتبار سے لینا ہے تو آپ سے بہترین وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلِقٍ عَظِيمٍ، آپ سے بہترین اخلاق کس کے، اگر گھرانے کے اعتبار سے لینا ہے تو آپ سے بہتر گھرانہ کس کا۔ تو مجھے دیکھیں ثنا بڑا مین پوائنٹ ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آج تقریباً 1500واں یوم ولادت ہے، تو ہمیں اس وقت پچھلی قوموں کو دیکھ کے یہ سبق لینا ہے کہ وہ کس طرح ہلاک ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شبہات، اس کا خدشہ ظاہر کیا کہ یہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، یہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو ثنا اس وقت بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت من حیث القوم، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اچھا آپ کی قطع کلامی کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ معاملات کو طول دی ہے، اخلاقیات کا جو درس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا ہے، وہ ظاہر بچپن سے ہم سنتے بھی آئے ہیں، آپ لوگوں کی جب آپ لوگوں کی ہمیں محفل نصیب ہوتی ہیں تو اس میں ہم سیکھتے ہیں، پڑھتے آئے ہیں کہ وہ ایک بڑھیا کا واقعہ ہو، چاہے وہ ایک چرواہے کا واقعہ ہو، اور اس طرح عبارت ہے پوری آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی کی۔ لیکن کیا واقعتاً آپ سمجھتے ہیں مولانا صاحب کہ ہم نے معاشرے میں جو معاملات کرنے ہیں، چاہے وہ لین دین کا معاملہ ہو، چاہے میاں بیوی کا معاملہ ہو، چاہے بھائی بہن کا معاملہ ہو، یا پھر ماں اور اس کی اولاد کے معاملات ہوں، استاد اور شاگرد کا معاملہ ہو، ہم نے ہر چیز میں اپنی تسلی اور تشفی کے لیے کچھ معاملات میں اسی میں سے کچھ چیزیں عکس کر لی ہیں اور اس کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن باقی معاملات میں نہ سیرت کو فالو کرنا ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری حیات طیبہ جو انہوں نے کر کے دکھایا وہ ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں کیا، یا ہم اپنی مرضی کی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں کہ جو چیز اچھی لگتی ہے وہ استعمال کر لی، لباس یا وضاقتہ ویسی کر لی، لیکن جب زبان کھولتے ہیں تو زہر افشانی کرتے ہیں، یا زبان میں کچھ تاثیر ہے لیکن لباس اتنا بے ہنگم ہے کہ اس سے وہ میل نہیں کھاتا۔ ثنا ہم سچ کے لیے نہیں بولتے، سچ بھی کبھی کبھار راہ فرار کے لیے ہوتا ہے، اور کام ہمیں چلانے کے لیے ہوتا ہے کہ کام چل جائے، چاہے وہ سچ سے چلے یا جھوٹ سے چلے۔ تو جس معاشرے میں ذہنی طور پر ہم آہنگی نہیں ہو تو آپ کی یونٹی کیسے ہوگی؟ آپ کی یونٹی ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ دین کو اپنے تابع سمجھ رہے ہیں، بلکہ تابع تو ہونا چاہیے کہ میں دین کے تابع ہوں۔ دیکھیں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو اور دین میں اپنے سے اوپر دیکھو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں اپنے سے اوپر دیکھ اور دین میں اپنے سے نیچے دیکھ رہے ہیں، تو پھر ناشکری بھی آئے گی، پھر مختلف چیزیں بھی ذہن میں آئیں گی، مختلف ناشکریاں بھی آئیں گی۔ حالانکہ یہ دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جس تنگی اور تنگ دستی، اور وہ اختیاری قربانیاں تھیں، جی بالکل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ احد کا پہاڑ یہ میرے رب کا حکم ہے کہ اگر آپ کہیں یہ سونے کا بھی بن جائے گا اور سونے کے سکے بھی بنا کے دے دوں گا اگر آپ چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ روز اول سے جب جبریل آپ کے پاس آئے، کہا ملک النبیہ و عبد النبیہ، آپ بادشاہت والی نبوت چاہتے ہیں یا بندگی والی جس میں تنگی بھی ہے، دکھ درد پریشانیاں سب کچھ شامل ہے؟ تو پھر آپ نے خود اختیاری فرمایا عبد النبیہ۔ ثنا دنیا کی بادشاہت بھی رہ جانی ہے، دنیا کی فقیری بھی رہ جانی ہے، زندگی ایک فرما بردار پہ بھی گزر جاتی ہے، ایک نافرمان پہ بھی گزر جاتی ہے، لیکن یہ دیکھا جائے اس
गुनाह से। मैं कहता हूँ कि इंसान अल्लाह के कुर्ब को हासिल कर लेता है, कुर्ब को, तो मैं समझता हूँ उस नेकी से वो गुनाह जिस पे इंसान को निदामत हो, सही बात है, अफसोस हो, दुख हो कि यार मैं गलत कर गया हूँ। देखिए, सबसे मेन चीज़ जो उसवे हसना में हमें मिलती है वो आजिज़ी मिलती है, वो इनकिसारी मिलती है, वो ईसार, वो ये नहीं कि जो आपने किया वो जो तुम करोगे वो हम करेंगे, वो हम आदमी है तुम्हारे जैसे, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं। आपने फरमाया जो तुम्हारे साथ बुरा करे तुम अच्छा करो, जो तुमसे रोके तुम उसे दो, और जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। तो बताएं ऐसे अखलाक किसके पास हैं? ऐसे अखलाक, आपने फरमाया सलाम में पहल, आपने फरमाया जो उसने सलाम में पहल किया वो तकब्बुर से बरी व ज़िम्मा है। बहुत शुक्रिया मौलाना आज़ाद जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। हम गुनाहगार लोग हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा जब पढ़ते हैं, जो हमें हमारे बड़ों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे असातिज़ा ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे ज़ाहिर है जितने मजहबी स्कॉलर्स हैं उन्होंने सिखाई समझाई है, तो मुझे बड़ी आज इस चीज़ का एहसास हो रहा है बार बार। और मौलाना साहब ने भी गुफ्तगू में ये कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने अखलाक बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करें। हम उसका अशर अशीर भी नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल एक नातमासी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। मिला नहीं वतन पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला। आज 6 सितंबर का मौका भी है, इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बिल्कुल 6 सितंबर के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज का दिन इसकी मुनासिबत से हमने कोशिश की है कि अस्वा हुस्ना जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हयात तैयबा जो है उनकी, उसका अहाता भी करें, उस पर गुफ्तगू भी करें और अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल करने की कोशिश भी करें। इस वक्त मेरे साथ वाया स्काइप मौजूद हैं डॉक्टर उमैर महमूद साहब। आप मजहबी स्कॉलर हैं, हमने उनसे वक्त लिया है और आज के इस मौजू के हवाले से ज़रा उनसे भी हम कुछ गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर उमैर साहब अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है मैं 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से इस माह मुबारक के हवाले से ज़रूर आपसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जो एक अहम नुक्ते पर बात करना चाहती हूँ वो ये है कि हम ज़रूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, लेकिन क्या आज के इस मुआशरे में आपको वो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, वो तरीका या वो जिसे कहते हैं कि लोगों के अंदर वो खुसूसियात दिखाई देती हैं जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत के ज़रिए हम तक पहुँचाई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने में आपने इस अहम तरीन उन्वान की तरफ तवज्जो दिलाई है। और जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात का ताल्लुक है तो मेरे पास तो शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं है कि हम बस इस शर्फ और फजल को बयान करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वरना बहैसियत एक उम्मती जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ईमान और इत्तिबा और इत्ताअत का तकाजा है, वो तो हम पूरा करने की कैफियत में नहीं होते। बिलखुसूस सीरत और मुआशरा को जब आप देखने की कोशिश करते हैं तो मुआशरा अफराद से बनता है, और जब आप फ़र्द की बात करते हैं तो हमारे दीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में एक इंडिविजुअल की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और मैं ये समझता हूँ कि रबीउल अव्वल के इस मुबारक महीने में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा सिर्फ ये जिस्मानी वजूद और मादी वजूद नहीं है, बल्कि हमारे इस वजूद का एक अखलाकी, रूहानी, जमालियाती और अक़ली पहलू भी है। तो हम जहाँ अपने इस जिस्मानी पहलू की तरबियत और इसकी सेहत और इसको संवारने पर तवज्जो देते हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी अखलाकी और रूहानी तरबियत और इन पहलुओं पर ख़ास तवज्जो दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में खुद अल्लाह ने फरमाया कि यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा,
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، ہمارے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ کی کتاب سکھاتے ہیں اور اس کی وزڈم سکھاتے ہیں۔ تو آج ہمارا معاشرہ ان چاروں چیزوں سے بہت دور ہے، ہم بہت بحیثیت انڈیویجول ہم بہت دور ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تلاوت کلام مجید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تعلیم، اور جو اس کا نتیجہ ہے دلوں کی پاکیزگی اور طہارت۔ جب تک انسان کا دل پاک اور صاف نہیں ہوتا، تزکیہ نفس انسان کو نہیں ملتا، اس وقت تک ہم کبھی بھی سیرت کا جو حقیقی پیغام ہے اس کو نہیں پا سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر عمیر، آپ نے یہ جو گفتگو کی ہے اس میں میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہتی ہوں، کیا ہم جب اس سارے معاملے کو جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں اس پر تو ظاہر ہے بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آج کے دن کی مناسبت سے میں یہ جاننے کی، اور یہ میری خواہش ہے کہ ہم اس پر ضرور بات کریں کہ ہمارا نوجوان، اس کے اوپر ہم یہ الزام بہت آسانی سے شاید دھر دیتے ہیں کہ وہ مذہب سے دور ہے، اس کو دین کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن ہم اور بھی ایک طرح دیکھتے ہیں کہ یا تو حد سے زیادہ معاملات ہیں یا کہیں بالکل ہی اس سے منحرف ہیں معاملات۔ کیا ہمارے ہاں آج کا نوجوان سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کے بارے میں سوچتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ اس سارے، کیونکہ دنیاوی معاملات اور بہت سارے کچھ چل رہے ہیں، تو وہ اسلام سے اس کی دوری ہے اور پھر سیرت سے بھی اس طرح سے وہ آشنا نہیں ہے شاید؟ آپ دیکھیے کہ نوجوانوں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کنفیوژن ہے، انسرٹینٹی ہے، اور گویا کہ ڈائریکشن کا کھو جانا ہے، زندگی کا میننگ لیس ہو جانا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ سے ہم الگ ہو گئے، آپ کی تعلیمات کو ترک کر دیا، تو نتیجہ یہ ہے کہ گویا کہ ہم نے اپنی ڈائریکشن کو کھو دیا۔ آج ہمارے ہاں مختلف یونیورسٹیز میں سننے میں آتا ہے کہ اسٹوڈنٹس میں ڈپریشن بہت بڑھ رہا ہے، اب اسٹوڈنٹس میں خودکشی کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایک غیر یقینیت کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اب بالخصوص نوجوانوں سے متعلق یہ بات ہے۔ فرمایا وہ دو نعمتیں کیا ہیں جن کے بارے میں لوگ غافل ہیں؟ فرمایا ایک تمہاری صحت اور تمہارا فارغ وقت، یور گڈ ہیلتھ اینڈ یور فری ٹائم۔ آپ غور کیجئے کہ ہم ان دونوں اللہ کی نعمتوں کو ہم نے کس قدر یعنی ضائع کیا ہے۔ ہم اپنی صحت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم اپنے روحانی اور جسمانی جو امراض ہیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ مجھے آپ بتائیے کہ حسد، بغض، عداوت، کینہ، تکبر، ریاکاری، غیبت، یہ تمام وہ امراض ہیں جن کے ساتھ ہماری روح اس وقت مجروح ہو گئی ہے۔ اور جب انسان اس طرح کے لائف اسٹائل پر اصرار کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ایشو ہے فری ٹائم، یور لیجر ٹائم، آپ کا فارغ وقت۔ اب غور کیجئے کہ زیادہ تر وقت ہمارا انٹرنیٹ ایڈکشن کے اندر گزرتا ہے، ہم سوشل میڈیا پہ خود کو بہت سوشل سمجھتے ہیں، لیکن ہم حقیقی طور پر اپنی زندگی سے، اپنے رشتوں سے بہت دور ہو گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف اسٹائل کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار کس وقت ہوا کرتے تھے، کھانا کب تناول فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام کب کیا کرتے تھے، پھر رات کی شب بیداری اور نماز فجر کے لیے اٹھنا، کون سی غذائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ڈاکٹرز عموماً کہتے ہیں کہ آپ اپنا لائف اسٹائل چینج کر لیں تو بہت ساری ادویات سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ اینڈ بلیو می، اگر ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ صرف وہ لائف اسٹائل اختیار کر لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور بالخصوص ان دو نعمتوں کی بہت قدر کریں، ایک ہماری اچھی صحت اور ہمارا فارغ۔ ڈاکٹر عمیر، تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ، لیکن بس وقت کیونکہ مختصر رہ گیا ہے اس لیے میں آپ سے ضرور اس پر بات کرنا چاہوں گی کہ ایک تو ظاہر ہے نوجوانوں کے حوالے سے آپ نے بات کی، ہم آج کل جو ہیں
دیکھتے یہ ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں شاید میسر ہیں بھی اور شاید بہت ساری نہیں بھی ہوں، لیکن ہم نے اس میں ایک معاملہ یہ کیا ہے کہ ہم خود نمائی میں بہت زیادہ ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی آپ بات کریں، آپ کا خود بڑا رابطہ رہتا ہے نوجوانوں کے ساتھ، آپ پڑھاتے ہیں، ان کے مابین رہتے ہیں۔ کیا ہمارے ہاں اصل مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ کیا تربیت کا معاملہ ہے جو کہ ظاہر ہے گھر سے ہے، اساتذہ کی جانب سے مل رہی ہے، یا پھر ہمارے ہاں جو ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس کی طرف سے ہم تک وہ جو میسج پہنچا ہے وہ بھی شاید ہم نے پوری طرح سے، جسے کہتے ہیں ریسیونگ ہینڈ پہ تو ہم ہی ہیں نا، تو ہم نے اس کو اس میسج کو اس طرح سے شاید نہ اس کو سمجھا ہے، نہ اس کو سمجھنے کی آج کوشش کر رہے ہیں۔ کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں کہ کیوں ہمارا نوجوان جو ہے وہ بنیادی چیزوں سے ہٹ کر کچھ کہیں پھنس گیا ہے؟ وہ آپ نے بالکل درست نشاندہی فرمائی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اسلام کا جو نظام تعلیم ہے، وہ صرف ایجوکیشن پر مبنی نہیں ہے، بلکہ تعلیم، نالج، تعلیم، تربیت، ادب اور تزکیہ، یہ چار چیزیں ملیں گی تو ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے نوجوان اور ہمارے وہ افراد جو اسی یعنی افرادی قوت پر جمع ہو کر پھر ایک قوم اور ایک معاشرے اور ایک امت کی تشکیل کرتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ جب ہم اس حوالے سے بالخصوص بات کرتے ہیں تو میں یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو ادب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ اخلاقی گراوٹ ہمارے اندر آ گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کیمرے کا خوف نہ ہو یا قانون کا خوف نہ ہو تو نہ جانے ہم معاشرے میں کس قدر تباہی، بربادی اور فساد برپا کرنے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو ہمیں ادب سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اخلاق بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دل کو مزکہ اور مصفہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کے پروگرام کی توسط سے دو چیزیں بطور میسج ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس ماہ ربیع الاول سے اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں، حلال اور حرام کے فرق کو ضرور ملحوظ رکھیں۔ کسی اللہ کے نیک بندے نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ بتاؤ کھانے کا پہلا ادب کیا ہے؟ کسی نے کہا بسم اللہ پڑھنا، کسی نے کہا ہاتھ دھونا، کسی نے کہا یوں بیٹھنا۔ انہوں نے کہا کہ کھانے کا پہلا ادب یہ ہے کہ جب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو یہ سوچو کہ وہ حلال ہے یا حرام۔ تو حلال اور حرام کے فرق کو ملحوظ رکھیں۔ نمبر 2، جب کوئی برائی انسان کے اپنے وجود سے معاشرے کو متاثر کرنے لگے تو اسلامی معاشرت کی ویلیوز میں سے یہ قدر ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں۔ ہر انسان اپنی قدرت اور اختیار کے مطابق برائی کو روکے، کہیں زبان سے، کہیں ہاتھ سے، اور اگر کہیں نہ قوت ہے نہ اختیار ہے تو دل میں برا جانے۔ یہ ایمان کا آخری درجہ کہا گیا ہے۔ لیکن جب تک ہم دین کی دعوت نہیں دیں گے، جب تک ہم برائی سے منع نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عمیر محمود، مذہبی اسکالر، ہم سے گفتگو کرنے کے لیے، اور بہت ظاہر جتنی آپ نے گفتگو کی بہت عمدہ ہے۔ ہم کوشش اور چاہتے تو یہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس میں سے کسی چیز پر عمل کر سکے، لیکن جو سب سے بنیادی چیز شاید مجھے لگی وہ یہ کہ جو وقت کا ضیاع ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اسکرولنگ کرنا ہو، اپنے موبائل فون پر بیٹھ کر بے سروپا چیزوں کا دیکھنا ہو، یہ وقت کا ضیاع جو ہے شاید اس کی بہت بڑی قیمت ہمیں چکانی پڑے۔ لیکن آج کے دن کی مناسبت سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم تک کچھ بہتر معلومات پہنچائی، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان تمام تر جو ظاہر علم ہے اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمیشہ جیسے ہم نے دانت کھٹے کیے ہیں اپنے دشمن کے، اس حوالے سے جنگ ستمبر کو بھی یاد کریں گے اور بنیان مرصوص کو بھی، اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اس وقت میرے مہمان ہیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب۔ ذرا ان سے آج بات کریں گے جنگ ستمبر کے حوالے سے، اور جیسے میں نے کہا کہ 6 ستمبر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ جو کچھ کیا اس کو وہ آج تک یاد رکھے ہوئے ہے۔ لیکن یہ جو مارکہ حق بنیان مرصوص ہم سب کے سامنے ہوا ہے، جن لوگوں نے شاید جنگ ستمبر نہیں دیکھی لیکن انہوں نے بنیان مرصوص ضرور دیکھا ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ السلام، تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ۔ اور سب سے زیادہ تو یہ کہ آپ کو مبارک بھی میں
کہنا چاہوں گی کیونکہ ہم نے بنیاداً مرسوس آپ کے ساتھ ہی بالکل کیا بھی اور پھر ظاہر ہے اس کو فتح یاب بھی ہوئے. ہم تھوڑا سا پیچھے سے شروع کرتے ہیں. 1965 وار 1965 کی جنگ 6 ستمبر, اس کی میموریز میں بگیٹ صاحب آج کے نوجوان بچوں کو ہم کیا یادداشتیں ان کی تر و تازہ کر سکتے ہیں؟ سنا ایکچولی لیٹ می ٹیل یو آئی واز اے ویری ینگ اسٹوڈنٹ آئی وڈ سے کہ اس میں تھا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جنرل پریزیڈنٹ ایوب کی اسپیچ, اور انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے, اور اس کے بعد جو میڈم نور جہاں کے ترانے شروع ہو گئے, دیٹ واز ویری ہارٹ وارمنگ اینڈ دے ور ریئلی فورس ملٹیپل فار آر ٹروپس. اس وقت صرف یہ ٹرانسلیٹرز ہوتے تھے, وہ انہوں ٹرینچوں پہ رکھے ہوتے تھے, میڈم گانے سنتے تھے بالکل. اور سیکنڈ یہ کہ دے تھاٹ بڑے آرام سے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جی ہم صبح فرسٹ لائٹ پہ اٹیک کریں گے, اور تقریباً 10-11 بجے لاہور جم خانہ میں جا کے ویل ہیو اے بیسٹ بریک فاسٹ, لاہور پورا قبضہ کر لیں گے, اینڈ اٹ از اے ویری ایزی رن. وہ پھر ان کو ریلائز نہیں ہوا کہ کس طریقے سے پاکستانی فوج نے ان کے جو دانت کٹے کیے اور ان کو اپنی منہ کی کھانی پڑی, اور اس کے ساتھ جس طریقے سے آنیسٹلی رجمنٹس اس وقت کچھ رجمنٹ جو تھی وہ اپنے ٹریننگ گراؤنڈ میں صبح ٹریننگ کر رہی تھی جو ہم پی ٹی کے ٹائم پر ہوتی ہے, اینڈ دے آل ٹو رش ٹو دیئر آپریشنل ایریاز. اتنا تھا اس وقت. ٹروپس جو ہمارے ہوتے ہیں کچھ ریزرو فورس ایڈوانس جو پہلے سے رہتے ہیں, لیکن دین they immediately move forward. اچھا برگیڈ صاحب, آپ نے کہا کہ آپ بڑے ینگ تھے اور ظاہر اس وقت کی میموریز الگ ہی ہوں گی, لیکن صرف ایک نیریٹو پوری دنیا میں انڈیا نے پاکستان کا بنایا, خود ساختہ بنایا, اور اس نے بہت لابنگ کی, اس کے اوپر نہ صرف پیسہ خرچ کیا بلکہ ظاہر ہے اس میں کہیں نہ کہیں اس نے پیسے کے علاوہ اپنی پراکسیز کو بھی استعمال کیا. لیکن اب میں ذرا تھوڑا بہت ہی فاسٹ فارورڈ کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں 65 میں بھی ہمارے تھنڈرز موجود تھے اور ہم نے اسی سے سٹرائک ڈاؤن بھی کیا ان کو, ہمارے شہید بھی ہوئے لوگ, ہمیں ان پر فخر بھی ہے. لیکن اب جب ہم نے 65 سے بنیاداً مرسوس یعنی مارکہ حق تک کا جو سفر طے کیا ہے, اس میں جو سب سے بڑا اچیومنٹ ہے پاکستان کا وہ میرا خیال ہے ڈپلومیسی کے بیک گراؤنڈ پر ہے. ذرا اس پر تبصرہ کیجیے. دیکھیں ڈپلومیسی بھی ہے اور ہماری فوج کی آپریشن ریڈینس, ٹریننگ, اور پھر اس کے بعد انسپائرنگ کمانڈ آف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اب اس وقت, وہ آپ دیکھ لیں پوری قوم کو یکجا کیسے کیا. انڈین تھاٹ کہ پولرائز سوسائٹی ہے, ابھی یوتھ کو کئی کچھ ناراض ہیں فوج سے, کچھ ایسے, تو ہم اس کو کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ اٹھائیں گے. ان کا نیریٹو تھا کہ فوج اور عوام کو علیحدہ کر دو, فوج کو کمزور کرو, اور لیبیا, عراق, سیریا کی طرح اپنی مرضی پوری کر لو. لیکن وہ پھر پوری جب پاکستان کا نام آتا ہے تو پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے, بیکاز یو فائٹ ایز اے نیشن. آپ ایز اے قوم لڑائی کرتے ہیں, جب فوج کو پتا ہو پوری قوم پیچھے کھڑی ہے, اس فوج کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی ہیپنڈ. اور اس کے ساتھ یقین کریں اس وقت کا میں جذبہ کو بتاؤں نا کہ میں تو بالکل ینگ تھا, اگر ایک فوجی گاڑی شہر آتی تھی نا, ٹرسٹ می, عورتیں اپنے گھر سے رضائیاں, ڈرائی فروٹ, بسکٹ, جو کچھ ہوتا تھا نا, دے وڈ جسٹ پٹ اسٹف ان دی جیپ کہ یہ آپ لے جائیں. اس کے بعد ٹرانسسٹر دے رہی ہیں کہ یہ فوجی جوان کریں گے. اتنا بلبلہ تھا کہ ایک یہ خبر آئی کہ جی لاہور کے راوی برج کے اوپر دشمن چھاتا بدار فوج گرائی ہے. نوجوان رات کو ڈنڈے اور لالٹین لے کے بھاگ پڑے مارنے کے لیے ان کو, بلیو می. یہ اور ڈاگ فائٹ ہو رہی تھی اوپر انڈین جہاز اور پاکستانی جہازوں کی, اور لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. پھر ایم ایم عالم کا دیکھیں 5 جہاز 1.5 منٹ میں, دنیا کی ایئر اکیڈمیز میں یہ پڑھایا جاتا ہے. برگیڈ صاحب آپ کی قطع کلامی, دنیا کو ہم ہمیشہ ہی حیران کرتے ہیں. یہ جو ڈاگ فائٹ ہوا ہے یہ تو ہسٹری بن گئی نا. ایک وہ تھا جو آپ نے ایم ایم عالم کا کہا, وہ بھی ہسٹری تھا, اور آج اب لوگ ظاہر پوری دنیا سٹڈی کر رہی ہے کہ کس طرح کی ڈاگ فائٹ یہ کیا ہے. مطلب ویسے ہی میں یہ فنومینا سمجھنا چاہتی ہوں. دس از دا بیسیکلی اٹ از دا ٹریننگ, آپریشن ریڈینس, دین جو جذبہ ایمانی, اینڈ اٹ از دا جذبہ شہادت. یہ اس سے فورس ملٹی پلائر. انڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 9 سے 10 اسکواڈرن کم ہیں, ان کے بعد 1000 پائلٹ کم ہیں. دے ناٹ جوائننگ انڈین آرمی, دے اسکیئرڈ آف پاکستان ایئر فورس. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اور اس کے بعد جو ابھی انہوں نے 6 جہاز گرائے ہیں, یہ آپ دنیا کے اکیڈمی میں پڑھا رہے ہیں کہ کیسے رافیل کو کیسے کیا. یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے نا, کیونکہ انڈین ہوا یہ کہ آپ نے الیکٹرانکس میں جو گراؤنڈ ریڈارز ہوتے ہیں ان کو اور ایئر فورس کے ریڈارز کو آپ نے سنکرونائز کیا, جو کہ انڈین نہیں کر سکے. دیٹ از وی آر ہیونگ اے بیٹر آپشن. ہم نے بڑے آسانی سے جہاز کرے, اور ہمارے J-10 کے جو ریڈار سے آف کر دیتے تھے, پیچھے ان کا جو ایواکس تھے اس سے وہ ڈائریکشن لیتے تھے, انڈین کو پتہ نہیں چلتا تھا.
ان کو پتہ چلتا تھا جب 3 سیکنڈ رہ جاتے تھے, 3 seconds اس وقت تو بالکل they couldn't do anything. اور پھر انہوں نے سب گراؤنڈ کر دیے, they were totally gone. تو I think یہ اس کے بعد فوج نے جس طریقے سے فتح 1 فتح 2 فائر کیے, اس میں ان کے آپ کے سامنے تمام انہوں نے جس طریقے سے نقصان پہنچایا, اور 6 گھنٹے میں اتنی بڑی فوج, اتنا بڑا دشمن, اتنا بڑا ویپن ہم سے گھٹنے ٹیک دیے. دے وینٹ ٹو ٹرمپ کہ جی ہماری ڈی ایسکیلیشن کرا دے. پتہ نہیں پاکستان وہاں پہ کیا کرے, کیونکہ ہم نے ان کے گرڈ اسٹیشن سارے آف کر دیے. ان کے ایئر چیف کی جو کانفرنس تھی کور کمانڈر کے ساتھ وہ ہم نے ہیک کر لی. وی ور نوئنگ واٹ یو ور ٹاکنگ ود دیم. تو آپ یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی اچیومنٹس ہے اس میں, الیکٹرانک وارفیئر میں, سائبر وارفیئر میں, اور ہم نے آپریشن میں آل وی پلیڈ ہیلپ ود دیم. اچھا بریگیڈ صاحب ایک چیز مجھے ظاہر ہے مجھے بھی اگر بچپن کو ہم یاد کریں جب جہاز جاتے ہیں تو اس کی اپنی ایک فیل ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے جب مارچ پاسٹ ہوتا ہے اس کا اپنا ایک پورا ایسنس ہے, وہ ساری چیزیں جو لوگ دیکھتے آئے ہیں ان کو تو پتہ ہے, اور آپ کا تو ظاہر ایک پورا بیک گراؤنڈ ہی ہے. لیکن آج ہمارا یوتھ جو ہے وہ بہت, مجھے لگتا ہے بہت اس بنیاداً مرسوس کے بعد بہت کلیکٹیولی بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے, بہت سارے معاملات کے اوپر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 65 کی جنگ سے لے کر آج دن تک جب ہم 2025 کی بات کرتے ہیں, پاکستانی یوتھ کتنی سپورٹیو ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز کے لیے, ہماری افواج کے لیے, اور پھر ظاہر ہے کہ لیگیسی کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے اس کو ٹرانسفارم بھی کرنا ہے, چیزوں کو بہتر بھی کرنا ہے. ریاست کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اس کا نوجوان اس کے شانہ بشانہ کھڑا. دیکھیں اسی لیے 65 وار میں اس وقت یہ تھا کہ تمام بیسٹ جو ینگ آفسر تھے نا انٹر پارٹ کر کے دے وڈ جوائن ملٹری, آرمی, عام فوج, چاہے ایئر فورس ہو, نیوی ہو یا آرمی ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد درمیان میں آیا تھوڑا سا وقفہ. اب پھر اسی طرح یہ اس وقت پوری قوم یکجا ہے, یونائٹڈ ہے. یہ بہت کریڈٹ جاتا ہے فیلڈ مارشل کو, نو ڈاؤٹ اباؤٹ, کہ جس طریقے سے انہوں نے پوری قوم کو اکٹھا کیا اور اتنا بولڈ ڈیسیژن لیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا سٹارٹ کرے گا تو اس لڑائی کو اینڈ ہم کریں گے, اور انہوں نے 6 گھنٹے میں اینڈ کر دیا. اور انڈین کو یقین کریں ان کی 70% نیو ڈیلی واز آف, اندھیرا رات کو, پورے انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا. امیجن کریں. اس کے بعد ان کا S-400 جو ان کی بہت بڑی طاقت تھی وہ اڑا دیا, وہ بتا کے کانوں میں درد ہو گیا تھا. برہموس میزائل ان کی سائٹ اڑا دی, اڑی کی ان کی جو ساری سپلائی کشمیر ہو جاتی ہے وہ اڑا دی. پھر اس کے بعد ایون دین وی ڈڈ ناٹ گو فار اینی سیویلین ٹارگیٹ, نہیں کیا. یہ بہت بڑی اچھی. ابھی بھی ڈی جی ایس پی نے یہ کہا کہ اگر اب انڈیا کرے گا تو ہم جو ایسٹ میں ان کے کلکتہ سائٹ پر جو ان کی ساری ریفائنری کہنے وہ ہم آپ کے ایسے اڑائیں گے کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی. تو اس لیے اب انڈیا کی ہمت نہیں ہے, اور اگر یہ سوچیں گے بھی 4-5 سال کے بعد سوچیں گے جب یہ ٹریننگ کر لیں گے. ابھی دیر آن ٹرینڈ آنرشپ انہوں نے پروف کر دیا کہ ان کی فوج ان ٹرینڈ ہے, ان پروفیشنل. صرف کشمیری نہتے عورتیں بوڑھے بچوں کو شہید کر سکتے ہیں اور سے کچھ نہیں کر سکتے. اور امریکن نے آپ کے سامنے پاکستان کو فائدہ یہ ہوا کہ اس وقت پاکستان اس ریجن میں دے بیکم دا ریجنل اسٹیبلائزر, اور انڈیا از ٹوٹلی آئسولیٹڈ. ایران نے ان کو کک آؤٹ کر دیا, بنگلہ دیش نے ان کو نکال دیا. اس ریجن میں چائنا, پاکستان, بنگلہ دیش, ایران, یہی تو بڑے ملک ہیں. تو انڈیا از گون. تو ٹرمپ نے 40 دفعہ کہہ چکا کہ میں نے ڈی ایسکیلیشن کرائی, میں نے, اور یہ نہیں مانتے, اس پہ وہ ناراض ہے. بریگیڈ صاحب میں پوچھنا چاہ رہی ہوں جو یوتھ ہے بالخصوص, کیونکہ آج کے دنوں میں یہ بات بہت ضروری ہے ہر پیراہے میں, ریاست کے معاملے میں بھی. اس پورے ایپیسوڈ میں تھرو آؤٹ جیسے آپ 1965 کا بتا رہے ہیں, اس وقت بھی ظاہر ہے اس ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے تو آپ اس وقت کا بھی ہمیں بتا رہے ہیں, لیکن اب اس دفعہ تو ہم نے خود وٹنس کیا کہ نوجوان کیسے فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے. میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کتنی امپورٹنس ہے آج کے یوتھ کی کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے دشمن کے خلاف اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا. دیکھیں ایک یاد رکھیں, میں آپ کے ساتھ یہ بلکہ پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ لڑائی پوری قوم کرتی ہے, اور جو نوجوان جو ہے نا, یہ چیف آرمی صاحب نے بڑی دفعہ کہا کہ یہ ہماری طاقت کا سرچشمہ ہے. وداؤٹ دس وی آر نتھنگ. نمبر 2, اب ان میں اتنا جذبہ ہے, یقین کریں جب فتح 1 اور فتح 2 فائر اور تھے انڈیا کی طرف, یہی نوجوان پیچھے بیٹھ کے ان جگہ پہ تالیاں بجا رہے تھے. جو ٹرولنگ کرتے تھے لوگ سارے پاکستان فوج کی اب کر رہے تھے. ایک بات پلیز ریممبر, اپنے شہداء کے بارے میں کبھی کوئی بات مت کریں. یہ وہ شہداء ہیں جو نشان حیدر, کیپٹن کرنل شیر, اور پھر حوالدار لالچ جن 12 بینالی, میں نے کمانڈ کی یونٹ, تو مجھے پتہ ہے کہ اور یہ کیپٹن کرنل شیر جب شہید ہو کے وہاں پر گئے,
اور اس کے بعد ان کی باڈی واپس آئی تو ان کے کمانڈر نے, انڈین کمانڈر نے, بریگیڈ کمانڈر نے ان کی چٹ میں ایک پاکٹ میں چٹ ڈالی کہ یہ اتنا دلیر آفسر ہے کہ the way he fought, my hats off to him and he deserves the most gallant award. یہ آپ honestly, اور اس کے بعد یہ اس کو ملا, ٹھیک ہے. تو اس لیے, اور پھر جو پہاڑوں پہ برف چوٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کشمیر میں نوجوان بیٹھے ہیں ہمارے ٹروپس, سیاچن پہ جہاں پر جب وہ دیکھتے تصور ہیں نہیں ہے کہ ہمارے شہداء کے متعلق کوئی بات, ان کا مرال, اٹس اے مرال آف ٹروپس. اور پھر لواحقین کی فیملیز, آپ سوچیں ابھی ہمارے جو افسر شہید ہو رہے ہیں, یہ آپ کے سامنے ابھی بریگیڈیئر عباس کا بیٹا میجر, بہت بڑا, اس کی وائرل آپ دیکھیے, اس نے کہا میرے 10 بیٹے ہوتے میں پھر ایک ہی بیٹا تھا, بہت بڑی کریج ہے. ایک ہفتہ پہلے اس کی شادی تھی. جی میں تو امیجن کریں, اینڈ ہی سیئنگ میں 10 بیٹے میں پھر فوج کو دیتا. دیز آر دا پیرنٹس. یہ قوم ہے, یہ پیٹریٹزم, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے, اور یہ کیا وجہ کہ آپ نے, ہمارے چیف نے انسپائرنگ کمانڈ ان کی طرف دیکھتے ہیں, ریئلی ڈوئنگ اے گڈ جاب. سو ان کے لیے, اور آپ یہ دیکھیں کہ 20, 22, 23 سال کی ینگ ویڈوز, بچیاں, ایک بچہ, 2 بچے, ابھی شادیاں ہوئی ہیں, وہ ویڈوز ہو رہی ہیں. یہ قوم کو سوچنا چاہیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج جتنا ہم نے شہداء کا خیال کرتی ہے, بالکل ٹھیک بات. چیف ہمارے یا جو ہیں فیلڈ مارشل کہتے ہیں شہداء ہماری آنکھوں کا جھومر ہے, ماتھے کا جھومر ہے. یہ فرق ہے, یہ بہت ضروری ہے. اس لیے یہ پوری قوم کے یوتھ کو, خاص طور پہ جس ملک میں آپ کی اپنی فوج نہیں ہوگی, اس ملک میں دشمن کی فوج ہوگی. یاد عراق لیبیا کی مثال ہے نا. بالکل ٹھیک. تو اس لیے ریمین یونائٹڈ, پاکستان از انڈر تھریٹ, ہمیں مل کے رہنا ہے تو وی آر یونائٹڈ, ہم کوئی ہمیں اس میں کمزور نہیں کر سکتے. بریگیڈ صاحب تھینک یو ویری مچ سر کہ آپ تشریف لے کر آئے. آج کا پروگرام آپ کے سامنے ہے, پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.